Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Tawfiq Ahmed. I am here with the new video in which I will discuss the process of Islamization in Pakistan. Students, I am recording this lecture on the behalf of Dr. Muhammad Abrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान को एक इस्लामी रंग में डालने की एफर्ट की गई। क्योंकि जब पाकिस्तान बना, चूँकि पाकिस्तान की जो बेस है वो नज़रिया पाकिस्तान की बेस जो है वो टू नेशन थ्योरी है, नज़रिया इस्लाम है। और जब पाकिस्तान बन गया तो एक डिबेट क्या लेके यहाँ पे रेज हुई, डिबेट उठी कि पाकिस्तान जब बन गया, जो इसको टू नेशन थ्योरी या इस्लाम का जो एक स्लोगन था, टू नेशन थ्योरी का जो स्लोगन था, वो जस्ट पाकिस्तान को गेन करने के लिए था। अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या लेके जो एक्चुअल फॉर्म है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, ठीक है, अब उसको प्रैक्टिकल एक नमूना, एक मॉडल पेश बनाने के लिए, एक दिखाने के लिए तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि लिए गए थे, जिसके बगैर क्या लेके एक लंबी डिबेट थी, जिसको अपोज करते हुए, जिसको चैलेंज करते हुए तो कुछ स्टेप्स लिए गए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब उनको क्या लेके पॉइंट एक सीक्वेंस में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डिस्कस करते हैं। वो कौन से स्टेप थे, वो कौन से मेजर थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान को एक इस्लामाइजेशन यहाँ पे लाई गई, एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर लाया गया। स्टूडेंट्स, ऑल्दो ये काफ़ी लेंथी वर्क है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, कोशिश करूँगा इसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ज़िया का पीरियड था, ज़ियाउल हक ने जो मार्शल लॉ लगाया, उससे पहले की जितनी भी, यानी कि उसमें 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, वो किस तरह क्या लेके जो स्टेप्स उठाए गए, हम आप उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, पे मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपके पास शायद पहुंच चुका हो। इस पे लेक्चर सेपरेटली पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्या थी, क्यों पेश की गई, इसकी अपोजिशन किन लोगों ने की, क्यों की, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फर्स्ट स्टेप है जो कि इस्लामाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान को एक इस्लामी रंग देने के लिए जो उठाया गया है। ये बेसिकली लियाकत अली ख़ान ने 7 मार्च को असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया था, जिसके 5 डेज़ डिबेट होने के बाद 12 मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने अप्रूव किया था, इसको पास कर दिया था। इसमें ये फर्स्ट स्टेप था। अब इसकी प्रोविजन क्या थी, इसके लिए सेपरेटली आप मेरा वो प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 की। इन 1956 चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। जो चौधरी मोहम्मद अली थे, उनके दौर में जो कल के नाफिज किया जाता है या प्रोमोलगेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था 56 का, ये क्या लेके इस्लामिक था। इसमें क्या लेके जो इस्लामिक प्रोविजन थी वो इनकॉर्पोरेट की गई। जो सुप्रीमेसी ऑफ थी, जो सॉवरेनिटी की बात करें, सुप्रीमेसी की बात करें तो वो अल्लाह को थी, ठीक है। इसमें एंड ऑफ उशरी, अन इस्लामिक वैल्यूज़, प्रोटेक्शन टू मिनॉरिटीज़, फ्री जुडिशरी, इस्लामिक लॉज एटसेट्रा, ये वही बातें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है क्या कि इसके अंदर भी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें इस्लाम को प्रमोट करने की एफर्ट की गई। यानी पहला जो स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। उसके बाद आपको बखूबी वाकिफ़ होंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। इन टर्म जो कॉन्स्टिट्यूशन 1935 का एक्ट जो ब्रिटिश का था, बेसिकली उसी को फॉलो कर रहे थे। तो अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो इसमें भी इस्लामिक प्रोविजन को, इस्लामिक टीचिंग्स को क्या लेके मद्देनज़र रखते हुए ये आइन बनाया जाता है। यानी इस इस तरह जो क्या लेके जो पाकिस्तान है,
اس کو ایک اسلامی رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ سیم اسی طرح جب 1962 کا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سیم جو اسلامک پروویژنس تھی، جو کلازز تھی، وہ انکارپوریٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی تو اس میں بھی چونکہ ایز اے پریمبل کے طور پر آبجیکٹیو ریزولوشن کو شامل کیا جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسلام کو پروموٹ کرنے کی ایفرٹس کی جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو مائل سٹون کیا لے کے ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، اس کو سیپریٹلی ایک لیکچر پرووائڈ کر دیا گیا ہے، اس کو آپ سنیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے۔ تو سیم چیزیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو کیا لے کے پرومولگیٹ یا نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ The efforts for Islamization also continued in the country in forthcoming periods، یعنی کہ بعد میں بھی آنے والے میں بھی چیزیں تھیں، لیکن جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کیا لیں کہ ایز اے پریمبل کے طور پر بھی چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کو، اس کے بعد سپریمیسی اور سوورینٹی جو آف اللہ ہے، اس کے بعد اینڈ آف اوشری اینڈ ان اسلامک ویلیوز ہیں، پروٹیکشن ٹو منورٹیز ہیں، جوڈیشری اسلامک ویلیو، یہ ساری چیزیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں جو کہ اسلام کو بیسیکلی پروموٹ کرنے کی ایک انٹینشنلی جو ایک ایفرٹ تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ فائن جی، ابھی تک تو جو ہم نے بات کی وہ تھی کہ 1977 سے پہلے کی، یعنی کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے اس میں جب ایز اے پریمبل کے طور پر آبجیکٹیو ریزولوشن کو انکارپوریٹ یا شامل کیا جاتا ہے تو وہ ایک دانستہ طور پر انٹینشنلی ایک ایفرٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا لے کہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اس کو کیا لے کہ رائٹ دیا گیا، ایک لیگل کر دیا گیا کہ جو پاکستان ہے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب ضیاء الحق 77 میں مارشل لا لگاتے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ General Ziaul-Haq took over the country in 1977. He took some steps toward the Islamization of Pakistan which are as follow، یعنی کہ جو ضیاء نے بیسیکلی جو اسلامائزیشن پہ جو کام ہوتا ہے نا سب سے زیادہ وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوتا ہے۔ آلدو ضیاء الحق پہ کچھ ایلیگیشن ہیں اسلام کے حوالے سے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس لیکچر کے اندر۔ باقی اگر اسلام کی پرومولگیشن یا اسلامائزیشن کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو کام کیا گیا وہ ضیاء الحق کے دور میں کیا گیا۔ ابھی ہم اس کو پوائنٹ وائز ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ انہوں نے ضیاء الحق نے سب سے پہلے کیا کیا، انفورسمنٹ آف حدود، یعنی حدود آرڈیننس جاری کیا، ٹھیک ہے، جو 10 فیبرری 1979 کو تھا۔ حدود آرڈیننس واز ایشوڈ آن فیبرری 10 1979 under which the offences against property, the rape and zina and qazi were considered grievous crimes and their punishment were imposed، ٹھیک ہے۔ ان پہ یہ وہ کرائمز ہیں جن کو ہیوی پنشمنٹ کیا لیں کہ دی گئی، اور ایکچولی اس چیز پہ کیا لیں کہ جو اسلام کے جو ارلی پیریڈ کی جو کیا لیں کہ سزائیں تھیں اس کو کیا لیں کہ بحال کیا گیا۔ آج کی سوسائٹی میں زنا، ریپ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن ضیاء کے دور میں یہ چیزیں جب ہوتی تھی تو اس کو ایکچولی یعنی کہ جو اسلام ڈیفائن کرتا ہے، جو سزا اسلام ڈیفائن کرتا ہے وہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت میکسیمم جو اسلامائزیشن ہے اس کو کیا لیکن انفورس کرنے کی کوشش کی اور میکسیمم اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں چیزیں نظر بھی آتی ہیں۔ یہ الگ ایشو ہے، الگ ڈبیٹ ہے کہ جو ویسٹرن ہے وہ کسی اور وے میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ جو یورپ کی جیلیں ہیں، جو اسپیشلی جو اسکینڈینیوین کنٹری ہیں، وہاں پہ آپ کو جیلز آلموسٹ بند ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ کرائم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ انہوں نے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی اس قدر باشعور کیا ہوا ہے، اویئرنیس دی ہوئی ہے کہ لوگ کچھ تو انہوں نے لیگل جسٹیفیکیشن دے دی ہے کہ وہ کرائم ہی نہیں ہوتا۔ کرائم تب ہوتا ہے جب آپ کانسٹیٹیوشن اس چیز کو یا ایک مذہب جو ہے وہ اس چیز کو کیا کہ فاربیڈ کر رہا ہو، روک رہا ہو، منع کرتا ہو۔ تو حدود آرڈیننس کیا کہ جاری کیا گیا، اس میں حدود مقرر کی اس میں کیا لیں کہ جو ریپ ہے، زنا ہے، اس کی جو اچھی خاصی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ عشر، اس کو کیا لیں کہ
بہتر کیا گیا ضیاء کے پیریڈ میں، ٹھیک ہے، جو کہ کیا کہ یہ بھی ایک بیسیکلی ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، زکوٰۃ اینڈ عشر۔ زکوٰۃ ہے یہ کسی بھی ایک سال کے لیے جو آپ کے پاس دولت پڑی ہوتی ہے اس پہ لگتی ہے، اور عشر جو ہوتی ہے یہ عشر جو ہے عشرہ سے نکلا ہے، جو 10th ہوتا ہے، جو کہ زمین پر لگایا جاتا ہے۔ آن جون 20 یعنی 20 جون 1980 میں سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ عشر واز امپوزڈ انڈر وچ دا گورنمنٹ واز empowered ٹو ڈیڈکٹ 2.5% فرام دا بینک ڈپازٹ، یعنی کہ وہ جو بینک ڈپازٹ میں آپ کے پڑے ہیں 2.5 اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ ان فرسٹ رمضان، یعنی رمضان کے فرسٹ رمضان کو آپ کی یہ آج بھی میرے خیال میں یہ چیزیں کٹوتی ہوتی ہے، زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں اس میں 2.5 جو اسلامک بینک ہے آئی تھنک وہاں پہ آپ کی کٹوتی ہو جاتی ہے، ایس بی ایل وغیرہ جو نان اسلامک ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ The Zakat collection will be distributed by the Zakat councils among the deserved۔ ایک جو زکوٰۃ کونسل ہوگی وہ کیا کرے گی، زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرے گی جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ The collection of عشر started in 1983، یعنی 1983 کے اندر جو عشر کی جو کلیکشن ہے اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈر وچ 10% آف دا، وہی بات 10% ہوتا ہے اسپیسیفک اماؤنٹ آف ایگریکلچر ییلڈ، فیلڈ جو ہیں وہ اس میں لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو سیکنڈ تھرڈ جو بات کریں ضیاء الحق کے پیریڈ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایلیمینیشن آف انٹرسٹ، یعنی کہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے جسے ہم سود کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کو ختم کرنے کی ایک خاتمہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ فار دا ایلیمینیشن آف انٹرسٹ آن 1 جنوری 1981، یعنی 1 جنوری 1981 1981 میں دا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹس ور اوپنڈ، جس میں پروفٹ اور شیئرنگ جو لاس ہے اس میں وہ برابر کا کیا لے کے حصہ دار شامل کیا جاتا ہے جو کہ انویسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اکاؤنٹ اوپن کیے جاتے ہیں۔ آل دا سیونگ اکاؤنٹس ور کنورٹیڈ انٹو پی ایل ایس accounts with effect from 1 جولائی 1984۔ moreover all the financial institution، اب یہاں پہ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ انٹرسٹ ہے کہ سود کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی بینک ریٹ ہے جی، بینک کیا کرتا ہے اس میں اس کو اگر بینک سے اگر آپ نے لون لیا ہے جو پیسے لیے ہیں تو آپ کو آج کل 20 سم ٹائم 13% ہے، وہ آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بینک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو 13% ہے، سم ٹائم 20% بھی ہے، اس میں ویریشن ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بینک سے آپ ڈیل کرتے ہیں اس کو پروفٹ سے گین پرابلم ہوتا ہے، وہ آپ کے جو لاس ہوتا ہے جو نقصان ہوتا ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کو بس کنسرن ہے کہ آپ کو پروفٹ ہو اور وہ آپ اس کو دیں۔ تو یہ انٹرسٹ کے میننگ میں ہوتا ہے۔ اگر اس میں بینک آپ سے کاروبار کرتا ہے یا آپ بینک سے کاروبار کرتے ہیں، ساتھ میں یہ ڈیل ہوتی ہے کہ وہ نفع نقصان، یعنی اگر نقصان ہوتا ہے تو بھی برابر کے شریک ہیں اور اگر نقصان ہوتا ہے تو بھی۔ تو اب اس ایسی سچویشن میں جو اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں بیسیکلی یہ اسلامک ہے، اگر اس طرح کی پروویژنز نہیں ہیں کہ جس سے آپ نے قرض لیا ہے، جس سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ پہ ہیں، وہ اگر جسٹ یہی کہتا ہے کہ مجھے بس منافع سے غرض ہے، مجھے بس منافع چاہیے، ٹھیک ہے، منافع میں وہ برابری کا شریک ہے، یا وہ انٹرسٹ کے میننگ میں انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میں اکنامکس کا بندہ نہیں ہوں لیکن میں کوشش کی ہے، اگر اس میں پرابلم ہو تو آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر میں اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پایا۔ اس کے بعد شریعہ کورٹس تھی، شریعہ کورٹس جو ہیں شریعہ بینچز ان ہائی کورٹس ور اسٹیبلش آن 10 فیبرری 1979، ٹھیک ہے۔ ایک آرڈیننس دیا گیا، پاس کیا گیا جس کے تحت جو شریعہ کورٹس ہیں جو شریعت کے مطابق جو فیصلے کرتی تھی وہ کیا لے کے اسٹیبلش کی گئی، فائن جی۔ ان وچ علماء ور انکلوڈیڈ ایز ججز، جو علماء تھے ان کو جج بنایا گیا تھا۔ ان مئی 1980،
یعنی 1980 میں 1 مئی 1980 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آرڈیننس شریعت بینچز ور کنورٹڈ انٹو شریعت کورٹس. پہلے شریعت بینچز تھی، اب شریعت کورٹس بن جاتے ہیں 1 مئی 1980 میں. ٹھیک ہے. وچ ہیئر اپیلز فرام دا سبارڈینیٹ کورٹ اینڈ انٹرپریٹ اسلام. جو سبارڈینیٹ ہوتا ہے، جو ماتحت ہوتا ہے سبارڈینیٹ کی طرف سے بھی. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہائی کورٹس کہتا ہے. ہائی کورٹس بیسیکلی پروونشل لیول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ فیڈرل لیول پہ چلی جاتی ہے. جب پروونشل لیول پہ پروونشل لیول پہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک صوبے کے اندر جو ہائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ سیشن کورٹ آپ نے سنا ہوگا. باقی یہ فردر ڈویژن ان کی الگ ہے وہ. اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تھا ضیاء الحق کے پیریڈ کے اندر جو شریعت کو کورٹ یعنی کہ جو اسلامی لاز تھے، اسلامک رولز تھے، اس کو فالو کرنے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس سسٹم کو جو ایک خلافت والا سسٹم تھا اس کو پروموٹ کرنے کی ایک ایفرٹ کی گئی ضیاء کے پیریڈ میں. ضیاء الحق کے دور میں ایک اور اہم جو سٹیپ لیا گیا تھا کہ وہ اسلامیات کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جانے لگا تھا. یعنی کہ جو اسلامک ہسٹری ہے یہ کمپلسری کر دی گئی تھی. اسلامک اسٹڈیز واز میڈ کمپلسری فار آل کلاسز فار برنگنگ ایجوکیشنل سسٹم ان کنفرمٹی ود اسلام. یعنی کہ جو اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہے جو آج بھی کہہ لیں کہ کمپلسری ہے، یہ ضیاء الحق کے دور میں تھا. اس کے بعد احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے اور اس میں کہہ لیں کہ 500 جو فائن بھی کیا جاتا ہے اگر کوئی کہہ لیں کہ رمضان کا احترام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ پبلکلی کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو سزا رکھی گئی تھی وہ 3 منتھس کی کہہ لیں کہ امپریزنمنٹ بھی ہے، ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جرمانہ بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم دونوں بھی ہو سکتے ہیں. جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو جیل بھی جا سکتے ہیں. تو احترام رمضان آرڈیننس یہ تھا کہ آپ کوئی بھی پبلکلی کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے تاکہ کسی بھی کوئی روزہ دار ہے اس کو کیا لے کہ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا ریزرویشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی روزے دار ہے تو وہ اتنا کچا نہیں ہوتا، لیکن یہ الگ ڈبیٹ ہے ہماری. ٹھیک ہے. اس کو ہم ابھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ ان کی ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ ایک ایفرٹ تھی. ٹھیک ہے. احترام رمضان آرڈیننس پیش کیا گیا تاکہ جو لوگوں کے اندر اویئرنس جو رمضان کے حوالے سے ہے وہ پیدا کی جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آبزرویشن آف صلاۃ تھی، نماز کی پابندی کرائی گئی. ایون کہ جو نماز کا اسکول کالج جو آفسز ہیں وہاں پہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اس میں بریک ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ارینجمنٹس فار آبزرونگ صلاۃ آف ظہر ان دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جتنے بھی ہیں یا سیمی گورنمنٹ ہے وہاں پہ جو ظہر کی جو نماز ہے وہاں پہ بریک ہوتی تھی، ایک وقفہ آتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ کمیٹیز ور کانسٹیٹیوٹیڈ ٹو موٹیویٹ پیپل فار صلاۃ. جو یعنی کہ صلاۃ کمیٹی، صلاۃ مینز نماز، نماز کمیٹیاں بنائی گئیں، جو ایسی کمیٹیاں بنائی گئیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ وہ نماز کی طرف آئیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ضیاء الحق کے دور میں جو عربک ٹیچنگ ہے وہ کمپلسری کر دی گئی. عربک ٹیچنگ واز میڈ کمپلسری فرام کلاس 6 ٹو 8. یعنی کلاس گریڈ 6 سے لے کر 8 تک جو اسلامیات ہے عربک ہے سوری وہ کمپلسری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، یہ اسلام آباد میں بھی اسلام آباد میں ہے یہ وہ. اینڈ اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد اسٹارٹیڈ فنکشننگ فرام 2 جنوری 1981. یہ ضیاء الحق کے دور میں بنتی ہے جو بیسیکلی اسلام کو، اسلامک ٹیچنگ کو، اسلامک ریسرچ سینٹر کو ایک بنایا گیا تھا کہ اسلامک ریسرچ ہے، اسلامک جو ٹیچنگ ہے، فلسفہ ہے، اس پہ کام ہو سکے. اس کے بعد پیٹرونیج آف مدارس ہے، جتنے بھی مدارس تھے ان کی سرپرستی کی. پیٹرونیج مینز سرپرستی کرنا. ٹھیک ہے. جتنے بھی مدارس تھے ان کو کیا لے کہ دینی مدارس ور پیٹرونائزڈ اینڈ اینول فائنینشیل اسسٹنس، یعنی کہ ان کو ایڈ بھی دی جاتی تھی، سالانہ ان کو گرانٹ بھی دی جاتی تھی. اینڈ دا ڈگری سند آف درس نظامی واز میڈ ایکویلنٹ ٹو ڈگری آف. یعنی جو درس نظامی کا کورس کرتے ہیں آج بھی آپ میں سے کچھ لوگ کر رہے ہوں گے جنہوں نے کیا ہوگا، وہ ایم اے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جتنی بھی ایفرٹس ہیں یہ ساری کی ساری
ضیاء الحق کے دور میں ہو رہی ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں جو الیکٹرانک میڈیا میں بھی کل ریفارمز لائی گئیں۔ ان 1979 گورنمنٹ آلسو انٹروڈیوسڈ ریفارمز ان الیکٹرانک میڈیا، فالوئنگ اسٹیپس ور بینگ ٹیکن ان دا ریگارڈ، یعنی کہ جو ان اسلامک پروگرامس ہیں اس کو بین کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذان کا یہ پی ٹی وی پہ اکثر جب کبھی دیکھا کرتے تھے تو اس پہ پی ٹی وی پہ اذان ہوتی تھی، عشاء کی اذان تو لازمی ہوتی تھی، باقی ہو یا نہ ہو۔ تو اسلام کا ٹی وی کے اوپر جو اذان ہے، آج کل مجھے نہیں پتا پی ٹی وی پہ اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو آج بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں ویسے۔ اذان جو ہے وہ انٹروڈکشن یعنی اس کا کیا لکھے انٹروڈیوس کروائی گئی ٹی وی پہ اذان دی جاتی تھی۔ اس کے بعد ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ اسلامک ٹیچنگ پی ٹی وی پہ بھی قاری صداقت حسین آئی تھنک ان کا کیا لکھے وہ ٹیچنگ ہوتی تھی، یہ وہ قاری صداقت کو میں خود بھی سنتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو انیشیٹو لیا تھا یہ ضیاء الحق نے لیا تھا۔ لائیو کوریج آف حج کی، اور اس کے بعد محافل شبینہ کی جو محفل ہے اس کی جو لائیو کوریج ٹی وی پہ دکھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر دوپٹہ پالیسی انٹروڈیوسڈ آن ٹی وی، جتنی بھی فیمیل اینکرز ہیں آج کل آپ کو دوپٹہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا، انہوں نے گل پہ گردن میں وہ حمائل کیا ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد ایک ون شولڈر پہ انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ آج کل پینٹ شرٹ بھی چل رہی ہے، یہ ایک الگ ایشوز ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے بھی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ضیاء الحق کے پیریڈ کے اندر یہ ساری چیزیں کیا تھا، اسلامائزیشن کی طرف لے کر آیا رہے تھے۔ جتنی بھی ایفرٹ تھی یہ ضیاء الحق کے پیریڈ میں، اس لیے کہا کہ میکسیمم جو اسلامائزیشن کی جو ایفرٹس تھیں، جو کوشش کی گئی، وہ ضیاء الحق کے پیریڈ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، لاس آف قصاص اینڈ دیت، ٹھیک ہے، یہ انٹروڈیوس کروائے گئے جو اسلامک کنسیپٹ ہے بیسیکلی قصاص اور دیت کا، یہ کیا لیں کہ پیورلی اسلامک کنسیپٹ کے تحت ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسٹوڈنٹ یہاں پہ میں تھوڑا کلیئر کرتا چلوں، جو قصاص ہے یہ بیسیکلی کیا لیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، یعنی کہ فزیکل اس میں پنشمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کی آنکھ خراب کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب آپ وہ ریونج لیتا ہے یا وہ بدلہ لیتا ہے تو وہ جب قصاص کی بات کرے گا اٹ مینس کہ وہ آپ کی آنکھ کے بدلے آنکھ لے گا، ٹھیک ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ٹھیک ہے، کان کے بدلے کان، یہ بیسیکلی قصاص ہے۔ اور جب ہم دیت کی بات کریں گے، دیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر قتل ہوا ہے تو اگر آپ پیسے لے کر معاملات کو ڈیل کر لیتے ہیں، معاملات ختم کر لیتے ہیں، کسی کو معاف کر دیتے ہیں، تو وہ دیت میں آتا ہے۔ یعنی دیت میں یہ ہے کہ آپ پیسے لے لیتے ہیں، اس میں فزیکل پنشمنٹ یا ٹارچر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قصاص میں جو فزیکل پنشمنٹ ہوتی ہے یا فزیکل ٹارچر ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا کلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریولوشن ان جوڈیشری میں ریولوشن لے کر آئے تھے اکارڈنگ ٹو دا آرڈیننس آف 1979 سیم سم ریولوشنز آلسو انٹروڈیوسڈ ان جوڈیشری، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا، ایک ڈریس کوڈ تھا، ججز کو جو ایک ڈریس کوڈ دیا گیا، ایک سیم ڈریس دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو جو ابھی دیکھیں، آپ نے اگر دیکھا ہو تو ابھی وہ بلیک سا ایک بلیک کلر کا ان کا سوٹ ہوتا ہے، مجھے اب ایگزیکٹ ان کا نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، تو اس کو کنورٹ کر کے کیا کہ شلوار اینڈ شیروانی میں کیا لگے کنورٹ کیا گیا۔ آج پھر وہ ریوائو ہو چکا ہے، آج کل پینٹ کوٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ایک ایفرٹ کی گئی کہ جو شلوار اور شیروانی کو انٹروڈیوس کروایا گیا کس کو ریپلیس کرنے کے لیے، جو برٹش کا جوڈیشری سسٹم تھا، جو ان کا کوڈ ڈریس کوڈ تھا، اس کو چینج کرنے کی کوشش کی تھی۔ ورڈز لائک مائی لارڈ اینڈ یور لارڈشپ ور ریپلیسڈ بائی سر اینڈ میڈم، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی مائی لارڈ کا ورڈ ہے جو بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے، لیکن جب ضیاء الحق کے دور میں یہ اسلامائزیشن پہ کام ہوا، بہت زیادہ کام ہوا، اسٹریس دیا گیا، جو کیا کہ ایکٹیولی ان پہ کام کیا گیا، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
جو ورڈز ہیں ورڈ سلیکشن پہ جو آفر کیے جاتے تھے بولے جاتے تھے اس کو بھی چینج کیا گیا. ٹھیک ہے. سر اور میڈم کو کیا کہ پروموٹ کیا گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ری آرگنائزیشن آف اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے اس کو ری آرگنائز کیا گیا. ٹھیک ہے. ضیاء الحق کے پیریڈ میں اسپیشلی مور پاورز ور گیون ٹو ججز اینڈ ممبرس آف دا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. ٹھیک ہے. ان کی جو تعداد ہے وہ 20 تک بڑھا دی گئی. تو یہ سارے جو ایفرٹس تھے یہ بیسیکلی اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلامائزیشن میں پاکستان کے اندر یا پاکستان کو اسلامی رنگ میں ڈالنے کی ایک ایفرٹس تھی. اسٹوڈنٹ ضیاء الحق کے دور میں ایک اور جو اہم کام ہوا وہ مسجد مکتب اسکیم تھی جو کہ 1984 کے اندر کیا کہ انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے. اور اس اسکیم کا پرپز کیا ہوتا ہے جو کلاس 3 سے ابو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا تھا. اور یہ کیا کہ ایسے ایریاز جہاں پہ پرائمری ایجوکیشن نہیں تھی وہاں پہ اس چیز کو کیا کہ لاگو کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن کو 8 امینڈمنٹ کے 8ویں ترمیم کے تحت جو کہ 1985 میں ہوتی ہے. اس کے تحت آبجیکٹو ریزولوشن کو پاکستان کے جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اس سے پہلے یہ ایک ایز اے پریمبل چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کو 8ویں ترمیم کے بعد اس کو کیا کہ ایک پرماننٹ ایک باقاعدہ اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے اسلامک علماء جو اسکالرس تھے ان کی رسپیکٹ بڑھانے کی کیا کی طرف توجہ دی گئی. ٹھیک ہے. فار دا فارمیشن آف اسلامک سوسائٹی ان پاکستان دا گورنمنٹ ایشوڈ این آرڈیننس in the country in which the government declared the ulamas will be given the due respect. یعنی ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو رسپیکٹ دی گئی علماء کو کیا کہ رسپیکٹ دی گئی. اس کے بعد بات ہے رسپیکٹ آف کمپینین صحابہ کا جو ابھی بھی ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک ایلیمنٹ پریویل کرتا ہے. تو اس کو کانسٹیٹیوشنلی کیا لیں کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے کیا لیں کہ جو صحابہ کی جو عزت و تکریم ہے اگر کوئی بندہ آبجیکشن نہ لگا سکے تو اس کو ایک لیگلی جسٹیفائی کیا گیا. تو یہ بھی کہہ لیں کہ ضیاء الحق کے دور میں تھا کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی ایشوز ہیں تو ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا آرڈیننس آف 1979 اٹ واز ڈکلیئرڈ دیٹ فور کیلف آف اسلام اینڈ ادر کمپینینز آف ہولی پرافٹ. فور کیلف میں حضرت علی بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے شیعان علی اور حضرت شیعہ سنی کنفلکٹ جو تھا یہ بہت ہائی لائٹ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. آج بھی کافی ہائی لائٹڈ ہے. تو اس چیز کو کنفلکٹ کرنے کے لیے جو ایک سیکٹیرین وار کی طرف جا رہے تھے اس کو ختم کرنے کی ایک ایفرٹ تھی. ایک کیا لیں کہ ایک یونٹی قائم کرنے کی کوشش تھی جو کہ ضیاء الحق نے کی. تو ضیاء الحق نے ایک اور کام کیا جو حج پہ جاتے تھے حجاج کرام سے ان کو فیسلٹیز دی. ایک آرڈیننس جو تھا 1979 کے تحت جتنے بھی حجاج تھے جو حج کرنا کیا لے کے جاتے ہیں ان کو فیسلٹیز دی گئی. ٹھیک ہے. ان کے جو بھی پرابلم تھے جو سوٹیبل فیسلٹیز تھی جو ان کے ایشوز تھے جہاں تک ہو سکتا تھا اس کو سارٹ آؤٹ اس کا سالو کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ہے ری آرگنائزیشن آف دا سوسائٹی. According to the Ordinance of 1979 illegal and un-Islamic literature یعنی کہ جو ان اسلامک ہے جو ایلیگل ہے اس کو کیا کیا گیا بین کر دیا گیا. جو پورے ملک کے اندر کوئی بھی لٹریچر اس طرح کا جو کہ ان اسلامک ہے جو کہہ لیں کہ اسلام کی تعلیمات ٹیچنگ کے منافی ہے اس کو بین کر دیا گیا. یعنی تاکہ کیا کیا جائے اسلامی تعلیمات اسلامک ٹیچنگ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے. So students, now I conclude my lecture on this very topic. جو پاکستان is an ideological state. It is only a single state which was created in the name of Islam. But there are a lot of problems in the way of Islamization Pakistan. یعنی پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا لیکن یہاں پہ جو اسلامائزیشن ہے جہاں کہ اسلام کو جو پیور اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں یعنی پیور ٹیچنگ جو ہے جو ایکچوئل ٹیچنگ ہے اس کو کیا کہ نافذ کرنے میں بہت سی ہرڈلز بہت سے ایشوز ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں اور آج بھی فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وقت کی ضرورت ہے. اٹ از دا نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم اسلام کو
جو اسلامک ٹیچنگ ہے، جو اسلام ہمیں دکھاتا ہے، اس کو ہم پریکٹیکلی بھی فالو کریں. ٹھیک ہے. اب ہم اگر پریکٹیکلی اسلام کو دیکھنا چاہیں تو آلموسٹ ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے. جو اسلام ٹیچنگ ہمیں دیتا ہے، جو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، جو اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ آج کل انفارچونیٹلی ہمیں یورپ میں چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان لکیلی جو ہم ویسٹرن کلچر کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. We know that the Muslims can make progress only by implementing، اور یہی ہے اسلامک رولز ہیں، اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے. یہ وہی اسلامک سسٹم ہے جس نے ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک جتنے بھی جو پائس کیلف گزرے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی، حضرت عمر کا دور جو ہے اسپیشلی، جس میں اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی امپائر ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی وہی اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن ہی تھے جنہوں نے اتنی بڑی جو امپائر ہے یا جو ایک اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، اتنی اس کی سرحدیں، اس کی وسعتیں اتنی بڑی ہوئی. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمیں وقت کی کہنے کہ نیڈ آف ٹائم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. اسلامک ویلیوز، رولز اینڈ ریگولیشن کو سوسائٹی کے اندر پروملگیٹ یا پروموٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو اسلامو فوبی ہے، جو اسلام سے نفرت ہے، جو اسلام کا غلط ایمج ہے، اس کو بھی سیٹ کرنے میں بھی کافی ہیلپ ملے گی. تو دس از دا اونلی وے ٹو میک اوور امیج بیٹر ان دا ورلڈ ان دس ماڈرن ایج. ماڈرن ایج میں ٹیررزم کا ایک فنامنا ہے جو کہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے اسلام کے ساتھ. تو ہمیں ایک پیور اور ایک سچا مسلمان بن کے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک مسلمان کون ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے. تو لیکچر کافی لینتھی ہے، کوئی بھی پرابلم اس میں نے بریف کرنے کی کوشش کی ہے میکسیمم. اور کوئی بھی پرابلم ہو اس میں تو آپ جو ہے گوگل کلاس روم میں اور مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو آپ کے کوشچنس کا آنسر کر سکوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.